अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यतिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हमारा सबक है सबक नंबर 17, जिसमें 17A यानी ए पार्ट में हम पढ़ेंगे नज़ूल कुरान का मकसद, सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 के तहत। और 17B में हम ग्रामर पढ़ेंगे। इज़रिब, इस्मा, एलम और एमल के अफ़ाल में फेले अमर और नहीं। नुकाते तालीम या शौक आखिर पे होगा। इस सारी क्लास में हमने सिर्फ 14 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 14 नए लफ्ज कुरान में 1040 दफा आए हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 17 के इख्तिताम तक आप 208 अल्फाज सीखेंगे, जो कुरान में 39,571 बार आए हैं। तो सिस्टर मरियम, सिस्टर सामिया, आप सब खुश नसीब हैं कि आप क्लास में मौजूद हैं। जो नहीं मौजूद वो इस चीज से महरूम हैं। ये 208 जो है ना, 232 तक जाने वाला है। हमने 232 अल्फाज सीखने हैं, और यहाँ ये 39,000 लिखा हुआ है, तो ये 232 जब हम सीख लेंगे तो ये हो जाएगा 41,111 दफा। तो आप बहुत करीब हैं अपने टारगेट के, जो कि वो क्या टारगेट है, कुरान के 50% से ज्यादा अल्फाज बनते हैं अगर हम 41,000 के हिसाब से देखें। तो आप उन खुश नसीबों में हैं जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है, और आप टारगेट को अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव करने वाली हैं। 2 तिलावत के होमवर्क हैं आपके, 5 मिनट हाफजे से, 5 मिनट मुसहफ से। 2 पढ़ने के, किताब भी आपको दी गई है, किताब से पढ़ें। आपके साथ स्लाइड्स शेयर की जाती हैं, स्लाइड से देख के पढ़ें। आपको अल्फाज मैनी का कार्ड दिया गया है, उससे देख के पढ़ें। आपके साथ इस सारी क्लास की, हर क्लास की वीडियो भी शेयर की जाती है, उसको सुने, उसे देखें, और अपने साथी से सवाल करें। आपके क्लास में और भी लोग मौजूद हैं, उनके साथ शेयरिंग करें, और नमाजों में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। कितने सारे जरिए हैं, कितनी सारी आसानियां हैं कुरान को समझने के लिए ना। इसके बावजूद अगर हम कुरान को ना समझें और इन चीजों को छोड़ दें, तो ये हमारी ही कमी है। तो आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। सिर्फ एक ये कोर्स में ही आपके लिए कितनी आसानियां हैं कि आपको किताब दी जाती है, आपको वर्क बुक दी जाती है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको अल्फाज मैनी का कार्ड दिया जाता है, आपको किताब दी जाती है, और आपके साथ वो भी शेयर किए जाते हैं, वीडियोस के लिंक्स भी शेयर किए जाते हैं, ताकि आपको किसी ना किसी तरह सीख लें, कुछ ना कुछ जरूर सीख लें। तो ये बहुत बड़ी आसानी है अल्लाह की तरफ से आपके लिए। आयशा कौसर, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। शुक्र है आप, अच्छा कल भी थी आप, अच्छी बात है। बारिश का एक और कतरा। तो रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें, और अल्लाह से ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह, कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये आपका अल्फाज मैनी वाला कार्ड है। ये देखें, ये पॉकेट बुक जिसे हम कहते हैं, इसे हम अल्फाज मैनी का कार्ड भी कहते हैं, इसे हम शीट भी कहते हैं। तो जो भी कह ले, बहरहाल बहुत आसान सा, छोटा सा, हैंडी सा होता है। इसको अपने पास अक्सर रखा करें। दिन में इसकी बार बार इसे खोल के पढ़ते रहा करें, ताकि आपको सारे अल्फाज के मैनी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। नमाज के हिस्से तो मुकम्मल हो चुके हैं सिस्टर्स, आपको बहुत मुबारक हो। हमने नमाज का जो सिलेबस बनाया था इस कोर्स के लिए, वो आपने कल की क्लास में मुकम्मल कर लिया है। तो अब कुरान से मुतल्लिक कुछ अहम बातें हमने सीखनी है, इसलिए कि ये कोर्स इस पे खत्म नहीं हो जाएगा। अब हमें कुरान समझने की तैयारी करनी है, अगले लेवल्स में भी जाना है, ताकि हमें कुरान मुकम्मल तौर पे समझ आए, हम सारे कुरान का तर्जुमा सीखें। तो उस बात की अहमियत को समझने के लिए कि सारे कुरान का तर्जुमा हम क्यों सीखें,
اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. اسی کے لیے آج کی کلاس ہو رہی ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے. قرآن بہت آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ والی بات بھی ہم سیکھیں گے سبق نمبر 18 میں. اور سبق نمبر 19 میں ہم اب سیکھیں گے کہ سیکھنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، آسان سے آسان طریقہ جس کے ذریعے ہم قرآن کا مکمل ترجمہ سیکھ سکیں. اور آخری کلاس والے دن انشاءاللہ سبق نمبر 20 میں ہم یہ چیک کریں گے کہ واقعی ہم نے 50% قرآن سیکھ لیا ہے، کتنا سیکھا ہے قرآن کو نا، یہ بات ہم دیکھیں گے. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کا سبق ہے سورۃ صاد کی آیت نمبر 29. یہ آیت اس طرح سے ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو مقصد نزول کیا ہے قرآن کا؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات پر غور کیا جائے. آیات کون سی؟ یعنی عربی آیات نا، آیات تو عربی میں ہیں، تو قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تدبر کے لیے. تدبر آپ نے کرنا ہے عربی آیت پہ. تو عربی آیت کا مطلب جب تک ہمیں آتا نہیں ہوگا ہم اس پہ تدبر یعنی غور و فکر کیسے کریں گے؟ لیکن پریشان نہ ہو کہ یہ عربی ہے تو ہمیں تو آتی نہیں تو ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا. نہیں، قرآن کی عربی کو سمجھنا بہت آسان ہے. ایک ثبوت تو یہ کورس بھی ہے نا. اور قرآن کی عربی ہی کو ہم کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ صرف انگلی پھیر کے اردو ترجمہ کسی بھی قرآن کے ترجمہ سے دیکھ کے پڑھ لیں تو وہ سیکھنا نہیں ہے. اس میں بہت فرق ہوتا ہے. جو اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے. عربی کے ہی لفظ کو سمجھ لینا اس میں فرق ہوتا ہے، اس میں زیادہ گہرائی ہوتی ہے، اس میں زیادہ سبق ہوتا ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو ایک بڑی بات ہے. آپ صرف انسانی کلام جو انسانوں نے کوئی باتیں لکھی ہیں کہیں ہیں جیسے شاعری کی جاتی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. اگر اس کا ہمیں ترجمہ کرنا پڑ جائے تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ آپ کے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے نا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب کوئی آپ سے کہے اس اردو کو پنجابی میں ذرا ترجمہ کر کے تو بتاؤ، اس شعر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ، تو ظاہر ہے آپ اس شعر کا حق نہیں ادا کر سکیں گی ٹرانسلیشن میں. اگلے کو مفہوم سمجھ آ جائے گا لیکن اصل میں اس میں جو اثر ہے نا وہ نہیں ہوگا. اصل بات جو اس میں گہرائی میں جا کے سمجھائی جاتی ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں آئے گی. تو اگر انسانوں کے لکھے ہوئے شعروں کا یہ حال ہے کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حق نہیں ادا کر سکتے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اللہ کے قرآن کا 100% ویسا ہی ترجمہ کر لیا جائے جس میں اللہ کا قرآن ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اگر 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو بھی آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. یعنی جو قرآن کے اصل اپنے معنی ہیں ان میں آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اس کی مثال کلام اقبال کی بھی لے سکتے ہیں. علامہ اقبال کی کوئی شاعری کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ اس کو پڑھیں گی، آپ کو شاعری بہت ساری ان کی ویسے نہیں سمجھ آئے گی. اور اگر آپ کسی سے کہیں کہ اچھا اس کو آسانی میں مجھے بتا دو تو پھر وہ والا شعر کا وہ مزہ نہیں رہے گا. علامہ اقبال نے جس روح کے ساتھ وہ شعر کہا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. جیسے کہتے ہیں علامہ اقبال کا شعر ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مفہوم سمجھ آ گیا آپ کو؟ لیکن جس لیول پہ جا کے علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا ہے وہ آپ کو کون سمجھائے گا؟ ٹرانسلیشن سے نہیں آتا نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اقبال کا کلام پڑھنے کی اتنی اچھی عادت اور اتنی سمجھ ہو ایک ایک لفظ کی کہ پھر آپ کو پتا چلے کہ علامہ اقبال نے کیا روح اس میں پھونکی ہے. تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے نا. قرآن پاک کی عربی کو اس لیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا ترجمہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ ہمیں قرآن اپنی زبان میں سمجھ آئے.
اہم نوٹ کیا ہے یہاں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ ناظرہ نہ پڑھیں اور اردو کا ترجمہ کوئی لکھا ہوا ہے تو وہ نہ پڑھیں، اس کا ثواب ہے، الگ ثواب ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا ناظرہ پڑھنے کا بھی، اور اگر آپ کہیں سے کوئی اردو میں لکھا ہوا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی، اور ترجمے کی اس سے قدر بھی کم نہیں ہوتی۔ لیکن ترجمہ جو ہے نا یہ پل ہے، ترجمے کے ذریعے سے ہم قرآن کو سیکھنا شروع کریں گے، لیکن ترجمہ ایکچولی ہماری منزل نہیں ہوتا، ہماری منزل ہوتا ہے قرآن اپنے اصل الفاظ کے ساتھ ہمیں سمجھ آئے۔ سسٹر، مثلا وہ جو رب والا لفظ تھا قرآن میں، رب استعمال ہوا ہے نا اللہ کے لیے، رب کا مطلب ہم کرتے ہیں پالنے والا، ہم مجبور ہیں اس کی یہی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں عربی والے جو عربی زبان ہے وہ رب کس کو کہتی ہے؟ وہ رب اس کو کہتی ہے جو ہر لحاظ سے ہر مخلوق کے، ہر فرد کی ہر ہر ضرورت، اس کا جسم، اس کا ماحول، اس کے سارے خلیے، ہر چیز کو پیدا بھی کرے، اس کو پالے پوسے بھی، اس کو بڑا بھی کرے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ وہ چیزیں پہنچاتی بھی رہے سہولت کے ساتھ، یعنی ہمارے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا وہ ہوتا ہے رب۔ اب مجھے بتائیں کون سی زبان ہے جو اتنی لمبی بات کا ترجمہ کرے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ قرآن کو مکمل طور پہ سمجھیں، اس کی عربی زبان میں سمجھیں۔ تو عربی آیات کا ویسے تو ایک خاص اثر ہوتا ہے کہ اگر جب ہم ناظرہ پڑھتے ہیں حرف حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، صرف ناظرہ پڑھنے میں، الف لام میم پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ نے پڑھا تو ہر ہر حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن یہی آیت اگر آپ سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تو 10 نیکیوں سے زیادہ ثواب ہوگا نا، کیونکہ آپ نے ناظرہ بھی پڑھا اور آپ نے سمجھا بھی۔ تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ جو ابھی تک آپ نے اس قرآن کورس 1 میں جتنے الفاظ سیکھے ہیں قرآن کے، وہ انشاءاللہ آخر تک 41,111 الفاظ ہوں گے۔ اب 41,111 کو آپ 3 سے زبر دیں، کتنا زیادہ، سوری 10 سے زبر دیں، یہ کوئی کروڑوں بنتی ہیں، اور میرا نہیں بلکہ میرا خیال ہے اربوں میں جواب آئے گا، یعنی آپ الحمدللہ اب تک اربوں نیکیاں کما چکی ہیں۔ لیکن اور ان اربوں کو بھی میں اس طرح نہیں گن سکتی کہ ہم نے سمجھ کر کی ہے نا، ہم نے سمجھا ہے، تو وہ تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ سورتوں اور آیتوں کے اپنے مخصوص اثرات ہوتے ہیں، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، یعنی جب تک ہمیں سمجھ، ویسے تو ناظرہ پڑھتے ہیں ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہم سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں، سورہ فلق پڑھ لیتے ہیں، سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، جذبے اور محبت سے پڑھتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ محسوس کریں کہ جب سے ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص میں ہم کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، تو اس بات کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح سورہ فلق آپ نے سیکھی، سورہ ناس آپ نے سیکھی، اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں، تو انسان کا تعلق اللہ سے، اس کی بات سے، اس کے قرآن سے بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم وہ آیت باقاعدہ سیکھتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، ترجمہ کیا ہے؟ کتاب، کتاب، ٹھیک ہے، کتاب، یہاں پہ بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اصل میں یہاں پہ قرآن مراد ہے، کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، اچھا چلے انزلناہ سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب، یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہوا، کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع ہے، کتاب ایک کتاب، کتب زیادہ کتابیں، اردو میں ہم کہتے ہیں نا کتاب واحد کتابیں جمع، عربی میں ہوتا ہے کتاب واحد کتب جمع۔ اور جو اگلا لفظ ہے انزلناہ، اس کے نا 2 ٹکڑے بنتے ہیں، ایک لفظ ہے انزلنا اور دوسرا لفظ ہے ہو۔ انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، یہ نا، نون زبر الف نا بعد میں آ رہا ہے نا، اس کے نون زا لام یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ پہلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا
کہ اصل حروف جب پہلے آتے ہیں، تبدیلی بعد میں آتی ہے، تو وہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس لیے انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، کس کو؟ ہو، اس کو، ٹھیک ہے، انزلنا ہو، ہم نے اتارا اس کو۔ یہ پلس کا نشان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک الگ لفظ تھا، یہ ایک الگ لفظ تھا، یہ ٹکڑے ہیں الگ الگ، ان کو جوڑے تو انزلنا ہو اس طرح بن جاتا ہے، ہم نے اتارا اس کو۔ اس کو کس کو؟ یہ کتاب کو۔ اب یہ ہو جو ہے یہ تو مذکر ہوتا ہے نا، واحد مذکر، ہوا، ہو، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی میں کتاب جو ہے نا وہ مؤنث نہیں ہے، عربی میں کتاب مذکر ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کتاب کھولی، کتاب پڑھی، عربی میں یہ مذکر ہے، وہ کھولا پڑھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب مذکر ہے۔ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، الئی کا، یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، ایک لفظ ہے الا، دوسرا لفظ ہے کا۔ الا کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، حرف جر، اور کا کیا ہے؟ یہ اسم ضمیر ہے، یہ والا سامنے والا کا، جی، کم، نا والا، تو الی کا، آپ کی طرف، ٹھیک ہے، آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگلا لفظ ہے مبارکن، برکت والی ہے، یعنی یہ کتاب برکت والی ہے، مبارک ہے۔ عید مبارک کہتے ہیں نا، یہ وہی والا لفظ ہے، یعنی اس میں ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو کہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، مبارک ہو۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں اصل میں؟ دیکھیں، ہمارے پاس اردو میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو برکت کو اصل میں صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کرے۔ وجہ، کیونکہ عربی میں برکت پتہ کسے کہتی ہے؟ وہ چیز یعنی نعمت مل جائے، قائم رہے، بڑھتی رہے، اور زیادہ، مسلسل زیادہ ہوتی رہے۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، برکت کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ چاروں معنی جو ہے نا، یہ اس ایک لفظ برکت میں سمائے ہوئے ہیں۔ ہم اردو میں اس کے لیے الگ لفظ بولتے ہیں، یہ ایک الگ لفظ ہے، بڑھتے رہنا الگ لفظ ہے، زیادہ ہونا، بڑھتے رہنا ہمارے لیے الگ لفظ ہے، لیکن عربی میں اس کو کہا ہی برکت والی اسے جاتا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی اپنی زبان میں سیکھنا اور سمجھنا ہی ضروری ہے۔ کوئی بھی ٹرانسلیشن اصل قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اس قرآن کی برکت کا عالم یہ ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، 2 2.5 مہینوں سے آپ بہنیں سیکھ رہی ہیں، اس کی پتہ ہے کتنی برکت ہے؟ کہ جس مہینے میں یہ اترا، اللہ نے کہا یہ سب سے بہترین مہینہ، جس رات اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کرنا شروع کیا، اس کے اترنے سے وہ مہینہ جو ہے وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو سوچے قرآن خود کتنی برکت والا ہوگا۔ جس مہینے میں اترا ہے وہ مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، جس رسول پہ آیا وہ سب سے افضل رسول ہے، جس شہر میں آیا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے۔ کتنی خوبیاں ہیں قرآن کی برکت کی۔ تو یہ اتنا بڑا کلام ہے، اتنی بابرکت چیز ہے جو میں اور آپ سیکھ رہے ہیں آج کل، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی ہے۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، یہ اس کی برکت کی نشانی ہے۔ جن لوگوں پہ یہ نازل ہوا تھا نا ان کی زندگیاں بدل گئی تھیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، ذرا سوچیں ان کی زندگیاں پہلے کیسے تھیں، عرب کے لوگ پہلے کس طرح تھے، جب قرآن نازل ہوا تو کیسے ان کی زندگیاں بدل گئی۔ اور صرف ان کی زندگیاں نہیں بدلی، اس کے عمل اور اس کی برکت سے اتنی اچھی تربیتیں ہوئیں لوگوں کی کہ ان صحابہ کی اولادیں جو آگے چلیں، وہ لوگ سب جو آگے چلے اسلام کو قبول کر کے، صرف 100 سال کے اندر وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے۔ لیکن صرف مال اور دولت میں نہیں، ہر اچھے لحاظ سے، علم میں بھی، اخلاق میں بھی، ترقی میں بھی دنیا کے لیے وہ ماڈل تھے۔ اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح لیکن قرآن سے جڑے ہوئے تھے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے مسلمان
آگے ہی رہے. جب انہوں نے قرآن کو چھوڑنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا بند کیا، تو ان پر زوال آنا شروع ہوا اور وہ برکت کم ہونا شروع ہو گئی. تو اتنی برکت والا ہے یہ. اس کو آپ ریپیٹ کریں. کتابن، یہ کتاب، انزلناہو، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. آیت کا اگلا حصہ ہے لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات پر. لیدبروا کو دیکھیں، یہ دو ٹکڑے ہیں. اس میں جو لی ہے نا شروع میں، یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے حرف جر، لا یا لی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ لی ہے تاکہ کے لیے، کیونکہ یہ لیے والا نہیں ہے. ویسے تو لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ اگر لام زیر لی کے فوراً بعد کوئی فعل آتا ہو، یعنی غور کرنا، تدبر کرنا، یہ فعل ہے نا، یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ فعل ہے. تو اگر لی کے بعد فعل آ رہا ہو تو اس کا مطلب، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. تو یہ ایک معنی ہے اس کا، لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے. لی ایک حرف ہے، یدبروا یہ ایک لفظ ہے. تو ان دونوں کو ملا کر لیدبروا. اگر آپ کے پاس کوئی سوال آئے نا کوئز میں، ہوم ورک میں، ورک بک میں، کہ ٹکڑے کریں، تو اب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں. ایک یہ والا ٹکڑا، ایک یہ والا ٹکڑا. لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے. آیاتی ہی، یہ بھی دو ٹکڑے بنتے ہیں. آیات ایک لفظ ہے، ہی ایک لفظ ہے. آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، آیتیں. اور یہ آیت جو لفظ ہے یہ واحد ہے. آیت نشانی، قرآن کی کا جملہ. ٹھیک ہے. آیت، آیت نشانی، یہ واحد ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ آیات. آیات. ٹھیک ہے. آیت، آیاتن. تو یہ ہے آیتیں، نشانیاں، ہی اس کی. کس کی؟ اب آپ بتائیں کس کی نشانیاں، کس کی آیات؟ اللہ کی. ہوں. اور ایک اور بھی بات، اللہ کتاب. کی آیات اور ہاں نشانیاں. جی، کتاب کی، بالکل. کتاب کی جس کی بات ہو رہی ہے، کہ کتاب کی جو آیات ہیں نا ان پہ ہاں، غور کریں. ٹھیک ہے. یہ ہی میں نے آپ سے اس لیے وہ پوچھا کہ آپ کو یہ چیز پھر کنیکٹ کرنی یاد ہو کہ عربی میں کتاب مذکر اچھا. ہوتی ہے، مؤنث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں آیاتی ہاں نہیں آیا، یعنی اس کتاب کی نشانیاں نہیں آیا، بلکہ آیاتی ہی، اس کتاب کی نشانیاں، یعنی جو مذکر ہے اس کی نشانیاں. لیدبروا، تاکہ وہ غور کرے، آیاتی ہی، اس کی آیات پر. اگلا حصہ کیا ہے آیت کا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ. وا کا مطلب اور، لی کا مطلب تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے. یعنی اس لفظ کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں، وا، لی، یتذکر. اور تاکہ نصیحت حاصل کرے. یہ بھی آپ اس کو روح والا ٹیبل کر رہے تھے نا، وہ ذکر کرنا، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اس کے یہ سارے مطلب ہوتے ہیں. اور تاکہ نصیحت پکڑے. لی، تاکہ. یہی لفظ ہم نے لیدبروا میں بھی بولا ہے، یہی لفظ ہم نے لیتذکر میں بھی بولا ہے. یہاں ہم لی کا مطلب لیے نہیں کریں گے بلکہ تاکہ کریں گے، اس لیے کہ اس لی کے فوراً بعد فعل آ رہا ہے. یہاں بھی لی کے فوراً بعد فعل آ رہا ہے، کام آ رہا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہوگا تاکہ. تو اگلا لفظ ہے اولو الالباب. اس میں جو اولو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے والے. ٹھیک ہے. والے، ہم کہتے ہیں نا گھر والے، اسکول والے، دفتر والے. یہ جو والے لفظ ہے نا، اس کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے اولو. اور کہیں کہیں پہ اسی لفظ کو نا اولی میں بدل دیا جاتا ہے. یہ ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کہاں پہ آپ نے اس کو اولو کو بدل کے اولی کرنا ہے، لیکن مطلب وہی ہے، والے. ٹھیک ہے. اولو یا اولی لکھا ہو تو مطلب ہوتا ہے والے. اولو، والے. کون والے؟ الباب. الباب کہتے ہیں عقل، عقلوں کو. تو لب عقل ہے، واحد ہے. الباب عقلیں، جمع ہے. لب واحد، الباب جمع. لب واحد، الباب جمع. تو عقل، عقلیں. یہ جو ہے نا، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. کئی جگہوں پہ اس کا ترجمہ
الباب کی وجہ سے عقلوں والے بھی لکھا ہوتا ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے کہ تاکہ نصیحت پکڑے عقلوں والے، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑے اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہ پاکٹ بک ہے۔ تدبر اور تذکر کی بات ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں، یہ تذکر ہے۔ اس سے پچھلے جو الفاظ تھے یہ ان میں تدبر تھا۔ تو یہ تدبر کیا ہوتا ہے، یہ تذکر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تدبر ہوتا ہے غور کرنا، تذکر ہوتا ہے اس چیز سے نصیحت حاصل کرنا، کوئی سبق حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ یہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تدبر یعنی غور کرنا، یہ ہے کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی اخبار پکڑا دے اور کہے اس پہ تدبر کرو، آپ کو کوئی تدبر کی ضرورت ہے؟ اخبار تو ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے اوپر بہت غور و فکر کرنا پڑے۔ ہاں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ کوئی سائنس کی کتاب آ جائے تو آپ اسے اخبار کی طرح یوں 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 کر کے پڑھ نہیں سکتے، آپ کو رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ تو غور آپ اسی وقت کریں گے جب آپ سمجھ سکیں گے۔ تو قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے غور کے لیے نازل کیا، میں اور آپ کیسے غور کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتا؟ اور ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ قرآن میں عربی میں ہے، اور عربی ہمیں آتی نہیں ہے۔ قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں؟ راست، شخصی، طے شدہ، متعلق، یہ آپ کو نا تدبر کے لیے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ قرآن براہ راست، ڈائریکٹلی میرے لیے، آپ کے لیے، سسٹر سامیہ کے لیے، سسٹر مریم کے لیے ہے۔ یہ ہر وقت قرآن کو پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ براہ راست میرے سے متعلق ہے، میرے لیے ہے، اور اس طرح سے بھی براہ راست کہ اللہ نے خود نازل کیا ہے اس کو۔ اللہ نے کوئی بیچ میں اور سورس نہیں ڈالا، اللہ نے خود نازل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھا۔ اللہ نے براہ راست فرشتے کو اپنی نگرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی دے کر بھیجا۔ تو یعنی مصنف خود شامل ہے اور ہر وقت شامل ہے۔ اب بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں رہے، وہ ہم تک پہنچا کر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل بھی اب وحی لے کے نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ تو یہاں پہ نا میرا اور کتاب کے مصنف کا تعلق براہ راست ہو گیا کہ اب میں اگر پڑھوں تو بھی، نہ پڑھوں تو بھی، جو لکھنے والا ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی، یہ اگر پڑھ رہی ہے تو کس نیت سے پڑھ رہی ہے، یہ اگر پڑھ رہی ہے تو اس پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ ہوتا ہے راست کا مطلب۔ پھر شخصی، وہی بات کہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے۔ میں یہ نہ سمجھوں کہ یا ایھا الکافرون کا ہے تو صرف کافروں کے لیے وہ آیت ہے۔ اس کی ہر آیت میرے لیے ہے، اس کی ہر آیت سسٹر مریم کے لیے ہے، اس کی ہر آیت سسٹر سامیہ کے لیے ہے۔ طے شدہ، پلانڈ، وہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر۔ قرآن آپ نے کتنا سیکھنا ہے، کتنا سمجھنا ہے، کتنا سننا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے، آپ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ آپ نے تقدیر میں سے اپنا حصہ خود ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہم جب میٹرک کرتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ڈاکٹر بن جانا ہے یا نہیں بن جانا، لیکن بچے کتنی محنت کرتے ہیں نا 2 سال ایف ایس سی کے، انجینئر بننے کے لیے اور ڈاکٹر بننے کے لیے۔ پتا تو نہیں ہے انہیں، لیکن وہ تقدیر سے اپنا حصہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور ہوتا ایسے کہ 2 سال دن رات لگاتار محنت کر کے کوئی بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کوئی بچے ڈاکٹر نہیں بنتے۔ تو وہ تقدیر سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ آپ نے اور میں نے تقدیر سے اپنے لیے قرآن کا حصہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں، میں اگر شروع میں یہ سوچ لیتی کہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، مشکل ہے، میں کیسے سیکھوں گی، تو میں نہ سیکھ پاتی۔ مجھے تو اپنی تقدیر نہیں پتا تھی، لیکن اللہ نے کہیں تقدیر میں میرے لیے قرآن اتنا سمجھنا، اتنا پڑھنا، اتنا سیکھنا لکھا ہوا تھا، پلان تھا میرے لیے کہ یہ قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھے گی، پھر یہ قرآن کورسز بھی کرے گی، اور پھر یہ ٹیچر بھی بنے گی۔ میں پچھلے 10 سال تو ایسے ہی گزارے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں قرآن کی ٹیچر بن سکوں گی۔ دل بہت کرتا تھا کہ میں قرآن پڑھاؤں،
लेकिन मुझे मुझे तो मेरी तकदीर नहीं पता थी। मैंने जब एक कदम बढ़ाया तो अल्लाह ने मेरे लिए आसानी की, दूसरा कदम बढ़ाया तो और ज्यादा आसानी की, तीसरा बढ़ाया तो और ज्यादा आसानी की। मैं उस रास्ते पे पक्की रही तो अल्लाह ताला ने मुझे ये हिम्मत और तौफीक दी कि अब मैं बाकायदा टीचर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज है ना, प्लान्ड, तयशुदा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मुतल्लिक क्या है? रेलिवेंट। टाइम, यहाँ रेलिवेंट क्या था? मेरे और आपके लिए, हर फर्द के लिए है। यहाँ है हर दौर के लिए, हर टाइम के लिए है। कुरान, कुरान की हर आयत को हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 1450 साल पुराने वक्त की बात है तो उसी वक्त के लिए है। हम कुरान की हर आयत को हर दौर में, हर जगह पे, हर शख्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखें कि ये चीज होती है, अगर हमें ये चीजें पता हों तो फिर हमारा ताल्लुक बनता है। ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि रास्त क्या है, शख्सी क्या है, तयशुदा क्या है, और रेलिवेंट या मुतल्लिक क्या है। तो अब जब आपको ताल्लुक पता चल गया कि कुरान से ताल्लुक पैदा होने का मतलब क्या है, तो यहाँ मैं और आप जो है ना, आम लोग हैं, आम आदमी हैं। हम कोई उलमा, फुकहा, अल्लामा नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। मैं और आप, अभी तो हमें कुरान पूरा समझ भी नहीं आया ना, हमने तो अभी कोशिश शुरू की है। तो मैं और आप इतने सादा और इतने बुनियादी सतह पे, इतने बुनियादी लेवल पे किस तरह का गौर व फिक्र कर सकते हैं? कोई आसान तरीका होना चाहिए ना मेरे और आपके लिए। हम उस तरह तो गौर व फिक्र नहीं कर सकते जैसे उलमा करते हैं। तो मेरे और आपके लिए पता है क्या तरीका है तदब्बुर करने का? पहली बात, मुतालिया करें, यानी स्टडी करें। दूसरी बात, तसव्वुर में लेके आए। तीसरी बात, महसूस करें। ठीक है? यानी जो आयत पढ़ी, वो आपने पढ़ ली, उसको जरा गौर से पढ़ें। फिर उसको इमेजिन करें, कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, वही कैसे आती थी, वही क्या है, और फिर उसका अंजाम क्या है कि हम अगर उसको सुनेंगे, उस पे अमल करेंगे, उसका अंजाम क्या है। इन चीजों को तसव्वुर में लेके आए। एहसास भी रखें कि जब अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे तो फिर कैसी कैफियत होगी आपकी भी, और अल्लाह ताला, वो सीन कैसा होगा कि अल्लाह आपसे खुश हैं। और खुदा ना खास्ता अगर हम कुरान नहीं सीखते, नहीं समझते, तो उस चीज को भी महसूस करें कि फिर क्या होगा, वो हालात, वो वक्त कैसा होगा। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो गौर व फिक्र हो जाता है कि कुरान मुतालिया कैसे करना है। कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़िए, फिर उन आयत की मुख्तसर तशरीह कहीं से पढ़ लें, तफसीर पढ़ लें, फिर गौर व फिक्र करें उस तफसीर और तशरीह पे। तसव्वुर वही कि जहां मुमकिन हो वहां तसव्वुर का इस्तेमाल करें ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। जमीन और आसमान का जिक्र हो, मसलन जमीन और आसमान का जिक्र हो, तो आप जमीन और आसमान को सोचें कि जमीन क्या है, कहाँ तक है, कैसी है, कब से है, कब तक है। और ऐसी ही बातें आसमान के लिए। फिर अगर रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों में और उन बेशुमार मखलूकात का तसव्वुर करें कि ये रब्बुल आलमीन होने का क्या मतलब है। आलम क्या है? पता नहीं कितने आलम हैं, और वो कैसे कैसे हैं, उसमें कितनी मखलूकात हैं। जब ये कर लें तो फिर आप एहसास उजागर करें। नेमतों की बात है तो शुक्र का एहसास पैदा करें कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद पैदा करें कि अल्लाह मुझे भी वो जन्नत चाहिए, और मैं ऐसे अमल करूं कि मुझे जन्नत मिले। जहन्नुम का जिक्र हो तो आपके दिल में डर और खौफ पैदा होना चाहिए। जहन्नुम की भड़कती हुई वो कैफियत, और उसकी वो आवाज, और उसकी वो गर्मी, और उस वक्त की हौलनाकी को जरा समझने की, महसूस करने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है आप जरा चूल्हे के करीब खड़े हों तो सोचें जहन्नुम कैसी होगी। तो ये होता है एहसास। इन सारी बातों से हम ये सीखते हैं कि तजक्कुर का बड़ा सादा तरीका है। पहला तरीका कि दुआ करें। पहले आपने तदब्बुर सीखा, मुतालिया, तसव्वुर, एहसास। तदब्बुर कैसे करना है? मुतालिया करके, उसके बाद तसव्वुर में लाके, उसके बाद एहसास पैदा करके। अब दूसरी चीज है तजक्कुर, नसीहत हासिल करना। इसके लिए कौन सा आम और एक सादा तरीका है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए? पहली बात, दुआ करें। हर अमल की इब्तदा दुआ से करें। दूसरी बात, एहतसाब करें। मेरी और आपकी पिछली जिंदगी कुरान के मामले में कैसी गुजरी है,
اس کا احتساب کریں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ پلان بنائیں کہ اب میں نے اپنی آئندہ زندگی، کل کا دن، آئندہ ہفتہ، آئندہ مہینہ، آئندہ سال کیسے پلان کرنا ہے قرآن کے معاملے میں۔ تو یہ ہو جائے گا تذکر، یعنی دعا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، دل سے، اعضاء سے، جیسے بھی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، دل سے عمل کرنے والی ہے یعنی کوئی ذکر کرنے کی ہے تو پھر ذکر کریں، اعضاء یعنی کوئی کوشش ہے تبلیغ کی تو وہ کریں، ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں۔ اور مثال یہی ہے کہ تدبر اور تذکر کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا دعا سے ابتدا کریں، مثلا کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق دے، اس قابل بنا کہ میں قرآن پہ غور بھی کر سکوں، قرآن سے نصیحت حاصل کروں۔ دوسری چیز ہے احتساب، یعنی صرف دعا کافی نہیں ہے، آپ احتساب بھی کریں۔ اور تیسری چیز ہے پلان، کہ آپ ہر لحاظ سے پلان کو چیک کریں کہ آپ کیسے قرآن کو مکمل سیکھ سکتے ہیں، کتنے وقت میں سیکھیں گے۔ اور پلان چیک جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ آپ نے قرآن سیکھنا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں نہیں پتا، آپ قرآن سیکھنے کے معاملے میں کسی سینئر علم والے بندے سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا ہے، آپ کے اپنا پلان ہے تو آپ علماء سے بھی چیک کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں کہ میں اس طرح سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اصل کام جیسے ہم عام آدمیوں کے لیے کیا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، فکر آخرت، ذکر اور دوسری عبادات، یہ سب کیا ہے؟ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے کام ہیں یہ والے۔ ظاہر ہے مثلا دیکھ لیں تبلیغ، اب میں تبلیغ کیسے کروں گی دوسروں کو قرآن کی؟ اگر میں تبلیغ کرنا چاہتی ہوں تو ظاہر ہے پھر پہلے میں خود اس معاملے کو سمجھوں گی نا، اس کو سیکھوں گی، اس پہ عمل کروں گی، پھر تبلیغ کروں گی۔ تو یہ تذکر کا، نصیحت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تبلیغ یہ ہے کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغو انی ولو آیا، بلغو پہنچا دو، انی مجھ سے، میری طرف سے، ولو اگرچہ، آیا ایک آیت ہو۔ یعنی سسٹرز یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے تک، آپ تک جو کچھ بھی قرآن کا آتا ہے وہ میرے پہ اور آپ پہ فرض ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ علماء، فقہا، علامہ کی، عالمہ کی، فاضلہ کی سیٹ پہ جائیں تو آپ لوگوں کو بتائیں، بلکہ یہاں ہے بلغو، پہنچاؤ۔ یعنی اگر سکھانے جتنا علم نہیں ہے نا آپ کے پاس تو کم از کم پہنچا ضرور دیں۔ یعنی آپ نے اگر ایک آیت کا ترجمہ سیکھا ہے اور دوسرے کو پہنچا دیں، بتا دیں، یہ فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق کہ میری طرف سے اگر ایک بھی آیت آتی ہے نا تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم نے اس بات کی اہمیت کو کبھی محسوس کیا؟ اب تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں ہم پہنچائیں۔ اس میں اگر ہمارا اپنا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے تو ہمیں لگانی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ سکھانے کے معاملے میں، ٹیچنگ کے معاملے میں، ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ اور اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت کا غور سے مطالعہ کرنا ہے، پھر تصور میں لے کے آنا ہے، پھر احساس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر وہ جو آیت آئی ہے اس کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں، اس کی دعا کی روشنی میں گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں۔ تو یہ آپ کا تدبر ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کا تذکر ہو جائے گا۔ اذان ہو جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرتی ہوں۔ تو جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تو ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرے اس کو سیکھ کے جو نیکی کریں گے اس کا ثواب بھی انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو ان
पिछली जो आयत हमने सीखी है कि तदब्बुर करें कुरान की आयत पे और उनसे नसीहत हासिल करें, उस आयत की रोशनी में हमें क्या पता चलता है कि कुरान के ये वाले हकूक हैं। क्या? ईमान रखना। ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और आपका है। पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पढ़ना आता है। समझना, यहाँ पे आके बैरियर आ जाता है, समझ हमें नहीं आता। और फिर उससे अगला है कि तदब्बुर करना, समझेंगे तो फिर ही गौर व फिक्र करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो फिर ही उसके मुताबिक अमल होगा ना। और अमल करेंगे तो हम दूसरों को फैलाने के तक पहुंचाने के भी काबिल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टर, बड़ी फिक्र की बात है। हम आज तक इतनी जिंदगी, लंबी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी कुरान के सिर्फ दो हुकूक अदा कर सके हैं, ईमान रखना और पढ़ना। बाकी नीचे ये सारे हुकूक जो हैं, ये हम उस तरह से नहीं अदा करें जैसे हमें अदा करने चाहिए। तो इस पे हमें फिक्र करनी चाहिए। नोट करें कि बगैर समझे ना तो तदब्बुर हो सकता है ना तजक्कुर हो सकता है, यानी कुरान के नाजिल होने का मकसद ही पूरा नहीं होता जब हमें कुरान समझ नहीं आता। तो आज और अभी दुआ करें और प्लान भी बनाएं कि कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह हम कुरान सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये वाला लेसन मुकम्मल हुआ। अब हम जरा क्विकली ग्रामर को देख लेते हैं। सिस्टर, आपका शुक्रिया कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 17 बी है, जिसमें हमने ग्रामर सीखनी है, यानी फेले अमर और नहीं के नए अफाल, नए अल्फाज। फेल की 3 किस्में होती हैं, ये हम सीख चुके हैं, माजी, मुजारे और अमर। तो हम माजी भी सीख चुके, मुजारे भी सीख चुके, आजकल हम फेले अमर सीख रहे हैं। फेले अमर के भी दो हिस्से होते हैं, एक अमर होता है, एक नहीं होता है। अमर किसे कहते हैं? यानी वो लफ्ज, वो जुमला जिसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरखास्त की जाती है। और नहीं वो होता है जिसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरखास्त की जाती है। तो ये फाइला वाला टेबल है, अभी थोड़ी देर पहले क्लास में हमने रिवाइज भी किया। अ, इसमें हम फाला, ये माजी के अफाल हैं, यहाँ पे मुजारे के अफाल हैं, और ये हैं हमारे अ, अमर के अफाल। ये हमने कैसे सीखे थे कि इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ाल मत कर, ला तफ़ालू मत करो। उसके बाद हमने इफ्ता उसी स्टाइल पे सीखा। असल में इफ़ल जो है वो इफ्ता के स्टाइल पे है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। यहाँ गौर करें कि ये जो पहले वाला इफ्ताह है ये भी ह पे खत्म हो रहा है, और ला तफ्ताह भी ह पे खत्म हो रहा है, यानी जज्म पे खत्म हो रहा है। उसके बाद हमने सीखा नया पैटर्न, यानी नासरा वाला। तो नासरा में हमने अमर नहीं कैसे सीखे थे? उनसुर, इफ़ाल, इफ्ताह की बजाय उनसुर, यानी अलिफ के ऊपर पेश डाल दी। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। आज का सबक जो है इसमें हम कुछ और नए अफाल सीखेंगे जराबा वाले पैटर्न पे, कि इज रिब मार, इज रिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। इज रिब मार, इज रिबू मत, सॉरी, इज रिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। ये नोट रखना है आपने कि यहाँ बा जो है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये वाली बा के ऊपर। और जो नीचे तीसरे नंबर पे ला तजरिब लिखा हुआ है, यहाँ भी बा के ऊपर कोई हरकत ना बोलनी है ना लिखनी है, ये जज्म है, यानी सुकून है यहाँ पे। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। आप रिवाइज करवाएं इसको। कौन करवाएगा रिवाइज? मैं कराती इजरिब मदद, इजरिबू मदद करो, नहीं नहीं सिस्टर, मारो, देखने पड़े ना। हाँ, मार नहीं, मार, इजरिब इजरिब मार।
इजरिब मार, इजरबू मारो, ला तजरिब मत इजरिबू मार, मारो। ला तजरिबू मत मारो। ठीक है। सामिया आप भी करवाएं। इजरिब मार, जी, इजरिब ठीक है। ला तजरिबू मत मारो। मारो, ठीक ला है। तजरिब मार मत, ला तजरिबू मत मारो। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब ये उसका डायलॉग है। इज रिब, मार, हुक्म दिया जा रहा है। मैं आपसे कहती हूँ मार, आप क्या कहेंगी? मैं मारता हूं या मारूंगा? ठीक है, अजरिबू, इजरिब मार, अजरिबू मैं मारता हूं या मारूंगा। इजरिबू सबको कह रही हूं, मारो। तो आप जवाब देंगे नजरिबू, हम सब मारते हैं या मारेंगे। इजरिब का जवाब अजरिबू से, इजरिबू का जवाब नजरिबू से। ठीक है। और किसको मारना, कि कोई चीज पकड़ लें जिसको मारा जा सकता है। तो अलकुर्राता लिख लेते हैं हम। अलकुर्राता का मतलब होता है बॉल, गेंद, फुटबॉल। ठीक है। तो ये इजरिबिल कुर्राता, यहाँ देखें ये इजरिब था, सकून था, जज्म थी यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अगर ऐसे जज्म वाले लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ना हो तो जेर का सहारा लिया जाता है। तो बस यहाँ वही बात है कि इजरिबिल कुर्राता। यहाँ गोलता के ऊपर कोई हरकत नहीं लिखी हुई, लेकिन सिस्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ क्या हरकत होनी चाहिए तो आप क्या लिखे बताएंगी? यहाँ जबर होगी। क्यों? गेंद को मारा जा रहा है। ठीक है। गेंद के ऊपर काम का असर पड़ रहा है, जिस पे असर पड़ता है ना उस लफ्ज के आखिर पे जबर आती है। इजरिबिल कुर्राता, मार बॉल को, गेंद को। तो आप जवाब देते हैं अच्छा ठीक है मैं मारूंगा, मैं मारता हूं गेंद को। ठीक है, अजरेबुल कुर्राता, मैं मारता हूं या मारूंगा गेंद को। और फिर अगर सबको कहा जाए इजरेबुल कुर्राता, सब मारो गेंद को, तो वो जवाब देंगे नजरेबुल कुर्राता, हम सब मारते हैं या मारेंगे गेंद को। और ये वो तो था जराबा यजरिबू इजरिब वाला। ठीक है, वो एक ही हमने सीखा हुआ उस पैटर्न पे। अब सामिया वाले पैटर्न की तैयारी करते हैं। इसका अमर कैसे बनता है? इस्मा, सुन, इस्मा, सुन, इस्माऊ, सुनो, ला तस्मा, मत सुन, ला तस्माऊ, मत सुनो। ठीक है। इस्मा, सुन, इस्माऊ, सुनो, सॉरी, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। ठीक है। अब आप करवाएं कोई। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। माशाल्लाह, ठीक है। और बल्कि सिस्टर सामिया, एक दफा ना आप क्विकली ये सामिया का सारा टेबल करवाएं, उर्दू के बगैर करवाएं, सिर्फ अरबी करवाएं। सारा टेबल जो सामने नजर आ रहा है। माइक ऑफ हो गया है। अच्छा मैं करवाती हूँ। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयतु मैंने सुना, समयतुम आप सब ने सुना, समयना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊ ना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ ना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। ये इसका मुकम्मल बनता है। तो ऐसे घर में करेंगे ना पूरी प्रैक्टिस, बड़ा मजा आएगा आपको पूरा टेबल करने में। आपको एतमाद भी होगा, खुशी भी होगी कि हमने कुरान की ग्रामर का इतना लंबा टेबल जो है वो हमें याद हो गया है और समझ भी आ गया है। इस्मा का जवाब क्या आता है? अस्माऊ, यानी इस्मा सुन, अस्माऊ मैं सुनता हूं या सुनूंगा, इस्माऊ सुनो, नस्माऊ हम सुनते हैं या सुनेंगे। तो क्या सुनेंगे? इस्माइल कुरआना। ठीक है, इस्माइल कुरआना,
یعنی قرآن کو سن. اسمع القرآن، میں قرآن کو سنتا ہوں یا سنوں گا. اسمع القرآن، نسمع القرآن، ہم قرآن کو سنیں گے. اور یہ عالمہ والا ٹیبل، اس میں عالمہ کا مکمل ٹیبل تو بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے امر اور نہیں کیسے بنتے ہیں، جیسے اسما کے بنے تھے. اسما، اسماؤ. تو یہاں پہ اعلم، اعلمو. لا تسمع تھا نا تو لا تعلم، اور لا تسمعو تھا تو لا تعلمو. اعلم جان، اعلمو جانو. لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو. اعلم، اعلمو. لا تعلم، لا تعلمو. کون کروائے گا یہ سارا ٹیبل شروع سے؟ عالمہ. عالمہ. اچھا ایک منٹ، علم. سسٹر سامیہ، پہلے آپ عالمہ والا کروائیں. مریم نہیں، بلکہ مریم کی جی شاید کلاس ہونی ہے، تو پہلے مریم کروا دیں. مریم آپ عالمہ والا سارا ٹیبل کروائیں، اور سامیہ آگے اس کے بعد آئے گا عاملہ والا، وہ سارا آپ نے کروانا ہے. جی باجی. عالمہ، عالمو، عالمتا، عالماتو، علمتم، علمنا. یعلم، یعلمون، تعلم، عالمو، تعلمون، نعلم. عالم، علم، عالم. علم. علم، علمو. لا تعلم، لا تعلمو. ہاں جی ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا نا یہ الفاظ کی ادائیگی کا دھیان رکھا کریں. علم تا، علم تو، علم تم، علم تم، علم نا. اور یہاں پہ تو آپ نے ٹھیک ہی بولے ہیں. اور علم، علمو آئے گا. ٹھیک ہے. اب بالکل اسی جی طرح ایمل والا بنتا ہے کہ اے عمل، عمل کر. اے ملو، عمل کرو. لا تعمل، مت عمل کر. لا تعملو، مت عمل کرو. اے مل، عمل کر. اے ملو، عمل کرو. لا تعمل، مت عمل کر. لا تعملو، مت عمل کرو. اے مل، اے ملو، لا تعمل، لا تعملو. ٹھیک ہے، ایسے بنتا ہے. سسٹر سامیہ اب آپ سارا ٹیبل کروائیں اردو کے بغیر. عملہ، عملو. عملتا، عملتو. عملتم، عملنا. یعمل، یعملون. تعملو، اعملو. تعملون، نعمل. اعمل، اعملو. لا تعمل، لا تعملو. ویری گڈ، ماشاء اللہ، لا ٹھیک ہے جی. تعملو. شاباش، ویری گڈ. یہ وہی چار اہم نمونے. الحمدللہ آپ نے ان چاروں نمونوں پہ ہر چیز آج سیکھ لی ہے. فعل ماضی کی، فعل مضارع کی، اور امر و نہی کی بھی. یعنی فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ، ان چاروں کے آپ نے سارے ماضی کے ٹیبل سیکھ لیے. یفتح، ینصر، یضرب، یسمع کے مطابق آپ نے ان چاروں کے سارے مضارع سیکھ لیے ہیں. اور یہ ہے آپ کے امر. تو آج آپ نے امر اور نہیں بھی مکمل سیکھ لیے ہیں. الحمدللہ یہ بہت زیادہ گرامر ہے جو آپ نے سیکھ لی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ یاد رکھنے کا بہت اہم ہی راز ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں. یعنی وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم مثالوں سے یاد رکھیں گے تو ہمیں معنی جلدی یاد ہوں گے. معنی اگر بھول گئے ہیں تو پھر یاد جلدی آ جائیں گے. اور اگر کسی ایک لفظ کا معنی دوسرے سے ملتا جلتا ہے تو ہمیں مثالوں سے اگر ہم نے یاد کیا ہو تو وہ ایک لفظ کا معنی دوسرے کو مکس نہیں ہوتا، دوسرے کو نہیں جاتا، گڑبڑ نہیں ہوتی. تو ہر ایک مثال کو جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز ہی میں سے ہے. یعنی آسان بھی اور جانی پہچانی بھی. دیکھیں نا، جیسے ہم نے آپ کو ان کا مطلب سکھایا انشاء اللہ کی مثال سے، انا کا مطلب سکھایا ان اللہ مع الصابرین سے. اور اس طرح کے بہت سے الفاظ اور بھی جو ہم نماز میں، نماز کے سبق میں، نماز کے اذکار میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے لیے آسان بھی تھے اور جانے پہچانے بھی تھے، کیونکہ ہم روز دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. اور چونکہ نماز میں پڑھتے ہیں اس لیے روحانی اور جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے ہمارا اس سے، اور وہ بار بار استعمال بھی ہوتے ہیں وہ والے الفاظ. تو اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کریں. اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو آپ اس پوری آیت یا اس سارے ذکر کو یاد کریں، کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو اس لفظ کا مطلب پتہ چل جائے گا، یاد آ جائے گا.
تو یاد رکھیے سبق نمبر 17 کے اختتام پر آپ نے 208 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 39,571 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح آپ نے الفاظ میننگ کی بیٹری چارج کر لی 30,000 سے کہیں اوپر، یعنی 40,000 کے قریب آپ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک یہ آپ ضرور کریں اور پاکٹ بک کو بار بار استعمال کریں۔ ٹیچر بنے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ یقیناً آسان ہے، تو پھر سکھائیں۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے، اور اگر سکھانے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔